अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं जलीबी। नाज़रीन, आज भी हमारा प्रोग्राम जो टॉपिक है वो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और आने वाला पंजाब का बजट, वो किस तरह बेहतर हो सकता है। टैक्स कवानीन में, टैक्स हारमोनी में, सिंगल स्टेज टैक्स पे जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक तजर्बा किया वो कैसा रहा, और इस बजट में क्या क्या खुशखबरियाँ हैं लोगों के लिए और क्या बेहतर तजवीज़ दी जा सकती हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। तो आपके चैनल के हम बड़े मशकूर हैं कि आपने पहले भी हमें मौका दिया कुछ बात करने का। तो अब फिर बजट का सीज़न आया तो ज़ाहिर है आपकी बड़ी काविशें हैं कि आपका चैनल एक बड़ा रोल अदा कर रहा है, जैसे दूसरे इदारे रोल अदा करते हैं। आपके चैनल की बड़ी काविश है कि पॉलिटिकल के बजाय हम इकॉनमी को और जो मुश्किलात हैं टैक्स पेयर्स की उनको, और कहाँ टैक्सेस जो है वो जा रहे हैं और कहाँ से कलेक्ट हो रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इस बारे में पहले एक बात गोश गुजार करना चाहूँगा कि असम्बली ने अभी कुछ दिन पहले बिल पास किया। उसमें ये कहा गया कि जितने मेंबरान होंगे पार्लियामेंट के उनकी फैमिलीज़ को भी एयर टिकट्स दिए जाएंगे कि वो भी कहीं भी जा सकते हैं उनके साथ। और इस गरीब मुल्क पे एक नया बोझ, पहले वो इतने ज़्यादा मेंबरान जो नेशनल असम्बली के हैं, वज़ीर हैं, मुशीर हैं और एक पूरी की पूरी फ़ौज है, उसका वो जो है सारे के सारे उनकी गाड़ियाँ, उनके घर, उनकी आसाइशें सारी बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद ये एक और नया, हम तो ये कहेंगे कि एक बोझ इस गरीब कौम पे जिसके अपने वसाइल बहुत थोड़े हैं, एक ऐसा मुल्क जो अपने टैक्सेस से अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता, वहाँ के मेंबरान के लिए एक खसूसी तौर पे पैकेज दिया गया कि उनको फ्री वाउचर्स मिलेंगे एयर टिकट्स के। तो ये बात हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फ़ाइल की जो मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास पेंडिंग है, और कल उन्होंने इसमें बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आखिरी मौका दिया जाता है गवर्नमेंट को कि अपनी पोजीशन को वाज़ेह करे और जवाब लेके आए। तो टैक्सेस से पहले, तजावीज़ से पहले मैं चाहूँगा कि देखें ऐसे कवानीन जो मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और इस आवाम पर बोझ हैं। पहले तो इस आवाम से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको कलेक्ट करने के बाद जो कलेक्ट करने वाले हैं वो इसी गवर्नमेंट के मुशीरों पर और इनके वज़ीरों पर ही लगा देते हैं, तो फिर उनकी आवाम की फलाह व बहबूद का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम आपसे ये गुजारिश करना चाह रहे हैं आपके चैनल के विसासत से कि पहले तो टैक्स को आसान किया जाए। आसान का मतलब है कि आम बंदा भी इस टैक्स को समझ सके और इस नेट में आ सके, कि ये नहीं कि कुछ लोग मखसूस इस नेट में आए और कुछ मखसूस तबका जो है इससे बाहर रहे। एक ठेले लगाने वाला भी इस नेट में आ सकता है, बड़े आसानी से ऐसा लॉ बनाया जाए, इस टैक्स को सिंगल डिजिट किया जाए। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि देखें, अगर 1% टैक्स किया जाए PRA के मतलब, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि पंजाब प्रोविंशियल लेवल पे जो सर्विसेज हैं उनके मतलब जो आज खसूसी तौर पे आपका प्रोग्राम है, तो अगर 1% भी टैक्स कलेक्ट किया जाए और सारे उन लोगों से कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी शेप में, आप देखेंगे छोटे छोटे बिज़नेस हैं, गोलगप्पे की दुकानें देखें तो अरबों रुपए की आमदनी साल हर साल में वो इकट्ठे कर लेते हैं, इतनी उनकी ब्रांचेज होती हैं। तो ये कहने का मकसद है कि एक सिंगल डिजिट हो, आसानी के साथ, सहूलत के साथ कलेक्शन हो और थ्रेट ना किया जाए, और आवाम को सहूलत के साथ उसकी फैसिलिटी देखें। एक टैक्स गुजार है, अब वो अगर टैक्स नंबर ले लेता है या टैक्स के कि वो कहते हैं कि फाइलर लिस्ट में आ गया, तो अब उसे क्या फैसिलिटी है सिवाय इसके कि जब वो पहले अपना टैक्स जो उसे पे करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे या कहीं गाड़ी लेते वक्त उसको हाफ़ किया जाएगा, और फिर उस पर टैक्स का बर्डन होगा, उसे सोर्सेज पूछे जाएंगे, ज़ाहिर है। तो एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए कि जहाँ टैक्स कलेक्शन एक ही दफ़ा हो जाए। उस पर एक बंदा गाड़ी लेता है, अगर 1 करोड़ की भी गाड़ी लेता है तो ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि उससे सारे टैक्स की कलेक्शन एक दफ़ा हो जाएँ, और फिर जो है चाहे उसके सोर्सेज के हवाले से है, चाहे वो
کوئی وہ ایسے معاملات ہوں جیسے ابھی ایمنسٹی کی شیپ آئی ہے، ابھی گورنمنٹ نے پھر اناؤنس کیا جی صرف تاجروں کے لیے ایمنسٹی ہے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہر بندہ ہی کسی نہ کسی طرح بزنس میں انوالو ہے، تو ایک خاص طبقے کو نوازنے کا کیا تعلق ہے کہ صرف اس کو نوازنا ہے کہ جنہوں نے بہت سارے پیسے جمع کر لیے کسی بھی طرح کرپشن کے ذریعے یا کسی بھی اور معاملات کے ذریعے، وہ ایسا کالا دھن اکٹھا کر لیا، اب ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے بیمار یونٹس کو چلاؤ، ہیں جی انہی ایسے لوگوں کو جنہوں نے کسی نہ کسی طرح پیسے اکٹھے کیے اور ٹیکس کو نہیں دکھائے، انہی کو کہا گیا کہ دیکھیں آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے وداؤٹ ٹیکس، اور اب آپ کو ایسی اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ آپ وہ سارے کے سارے پیسے اس ایمنسٹی میں لگائیں، یونٹس کو بحال کریں اور نئے یونٹس لگائیں، اور پھر وہی کاروبار جو آپ نے اپنے بزنس میں کر کے ٹیکس بچایا تھا پھر دوبارہ شروع کر دیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ایمنسٹی کے دیکھیں، پہلے تو ایمنسٹی اگر ہو تو سب کے لیے ہو، دیکھیں یہ قانون ہے کہ قانون تو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، اور یکساں کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ سیف گارڈ کے طور پہ موجود ہے کہ ہر سٹیزن جو ہے وہ ایکول ٹریٹ ہوگا، تو اس میں یہ کہاں آ گیا کہ یہ صرف مینوفیکچرر لوگ ہیں، عام بندہ اس سے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر بندے کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے اور ایکولی اس سے ایسا ٹیکس کلیکشن کی ہو کہ بھی ہر بندہ ٹیکس پے کرے اور ہر بندہ ٹیکس سے بچ نہ سکے، کوئی ایسا میکینزم ہو۔ جیسے بہت سے معاملات ہیں گورنمنٹ نے کافی اسکروٹنی کی ہوئی ہے، ہر بندے کے معاملات وہ جانتی ہے کیا اس کے سورسز ہیں، کیا اس کے ایکسپینسز ہیں، تو بجائے اس کے ایکسپینسز اور سورسز کے دیکھنے کے وہ پھر یہاں پہ ایمنسٹی کی فیسلٹی دے رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور اپنے پیسے کو اس طرح کریں اور اس طرح کریں۔ تو یہ گزارش ہے کہ سنگل ڈیجٹ ٹیکس ہو، اور جیسے سروسز کے حوالے سے ہے ایسی بہت سی سروسز ہیں جو کسی نیٹ سے باہر ہیں، لیکن قانون میں بہت سا ابہام موجود ہے کہ بہت سی سروسز ہیں، اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سروسز وفاق کے انڈر آتی ہیں کہ پروونشل لیول پہ آتی ہیں، یہ بڑے معاملات گمبھیر ہیں۔ تو اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ایسی وہ جو ہے کاوش کرنی ہوگی عوام کی خاطر، اس کیبنٹ کو یا اس ذمہ داران کو یا جہاں پہ اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے ہی قانون سازی کریں، اپنے ہی الاؤنسز کو بڑھائیں، اپنی ہی فیملی ممبران کے لیے فری واچرز لیں ایئر ٹکٹس کے، اپنے ہی فیملی ممبرانز کو نوازیں، اپنے ہی جاننے والے لوگوں کو جو ہے نا جی وہ اچھے اچھے ٹھیکے بھی دے دیں اور ان کے ساتھ معاملات بھی کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ تو اس عوام کا بھی کوئی حق ہے نا جی، اس عوام کے جو تاجر ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں، ان کو بھی ایسی فیسلٹیز دی جائیں کہ وہ امن چین سکون کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ہر وقت تھریٹ میں رہیں کہ ابھی کون سا نوٹس آ جائے گا، ابھی کون سی بات وکیل صاحب مجھے بتا دیں گے کہ جناب آپ کے لیے یہ نئی چینجز ہے۔ اور دیکھیے چینجز بار بار چینجز کے بجائے پہلے بھی ایک یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ کے بعد ایسا روز نہیں آئیں گے، کہ ایک دفعہ جو لا لیجسلیشن پاس کر لے گی تو وہ 1 سال کے لیے کم از کم ہوگا، کوئی ایسا روز بار بار ان بٹوین نہیں آئیں گے۔ لیکن اب دیکھیں روز کبھی کوئی ایسا رو آ گیا، کبھی کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا کہ آج ایسے امینڈمنٹ ہوگی، کل ایسے امینڈمنٹ ہوگی، تو اس میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہر ملک میں ایک پالیسی دی جاتی ہے کہ آئندہ 2-4 سال کے لیے اپنی ٹیکس پلاننگ کریں، آپ اپنے معاملات کو دیکھیں اور ان معاملات کے ذریعے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو اور آپ بھی امن چین سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ لیکن یہاں پہ یہ معاملات ہیں کہ رات کو بریکنگ نیوز ملتی ہے جی دیکھیں آج گاڑیوں پر ٹیکس یہ ہو گیا، آج پیٹرول پہ جی ٹیکس لیوی اتنا کر دیا گیا، آج جناب ہماری امپورٹ پہ یہ ٹیکس ہو گیا، جتنی بیچاروں کی امپورٹ تھی سب کی سب وہ پھنس گئیں۔ ابھی بہت سے ایسے کہتے ہیں کہ وہ جو اعضاء پیوند کاری کے ذریعے لگائے جاتے تھے، ڈاکٹروں نے وہ منگایا اور وہاں سیلز ٹیکس لگ گیا وہاں پہ، اور سارے کے سارے ایسے مریض جن کے آپریشن ہونے تھے، لوگ ہاسپٹلز میں ایڈمٹ تھے اور انہوں نے یہ ایگزمپٹ سمجھ کے ڈاکٹرز حضرات نے امپورٹ کیے تھے جو مصنوعی اعضاء تھے، وہ سارے کے سارے پورٹ پہ پھنسے رہ گئے۔ پتہ چلا کہ ان پہ جی ایس ٹی لگ گیا۔ اب دیکھیں سولر پہ جی ایس ٹی لگ گیا۔ جہاں جہاں گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے وہاں گورنمنٹ انہیں کو اتنا زیادہ ہیوج ٹیکس پے کر دیتی ہے، لگا دیتی ہے کہ وہ جو ہے پے کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو بندہ
ان کی لسٹ میں آ جاتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. یہ بات عام ہے, اب کسی سے بھی پوچھ لیں, جو جب تک بچا رہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے معاملات کلیئر کرے اور کسی ایمنسٹی کا انتظار کرے, اتنا بہتر ہے کہ وہ جب تک بچا رہے. تو یہ ایک عام, اسی لیے تو ہماری ٹیکس کی ریشو نہیں بڑھ رہی, اسی لیے تو لوگ ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں. ایون کہ ٹیکس پے کرنے کے باوجود دیکھیں ہم کتنا ہیوی ٹیکس لوگوں سے کلیکٹ کر رہے ہیں. ٹیکس ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, امپورٹ پہ ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے, فون پہ, بجلی پہ, ایون کہ ڈیزل پہ, اور ایون کہ پیٹرول پہ. اب دیکھیں ہم تو ساری چیزیں پرچیز کر رہے ہیں. اب ایک جو مینوفیکچرر ہے, آیا یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس نے جو ٹیکس پے کیا ہے, بجلی پہ تو چلے, بجلی پہ بھی آدھا حصہ اسے ملتا ہے کہ جتنا اس نے ٹیکس کاٹا ہوگا 17%, اس کا اس کو ریورس بیک کرنے پہ جو اس کی اماؤنٹ ہوگی اس نے کی انوائس سے ملے گی. لیکن دیکھنا ہے کہ اس نے اپنا ڈیزل ڈلوایا ہے اپنے جنریٹر میں, اس پہ جو اس نے ٹیکس پے کیا اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے, اس کی کوئی انوائسنگ ہے اسے جو مل رہی ہے, تاکہ اس کی کنزمپشن کا بھی آئیڈیا ہو اور اس کو اس پہ جو معاملات اس کے انپٹ میں آنے چاہیے وہ ہیں کہ نہیں ہیں. اس کی گیس میں اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس حوالے سے کر سکتے ہیں. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو ڈسکس نہ کیا جائے کہ ہم سنگل ڈیجٹ میں رہیں گے اور بڑی ڈیجٹ میں رہیں گے. ہمیں ایک سنگل ڈیجٹ ریکوائرڈ ہے تاکہ ہم اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو فیوچر میں ہم امید رکھتے ہیں اپنے جتنے بھی آفیشلز ہیں اور جتنے بھی ہمارے حضرات اسمبلی میں بیٹھے ہیں عوام کے نمائندے بن کے, کہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ عوام کی خاطر ہیں جی ایسا نظام بنایا جائے تاکہ ہم جو ہے نا جی عوام کی فلاح و بہبود میں کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کریں, اور عوام کے وہ جو ٹیکسز سے جو کمائی ہے اس کو ایسے طریقے سے خرچ کیا جائے تاکہ جو ہے نا جی عوام کو محسوس ہو کے. دیکھیں گلیاں محلے اب چیک کریں, کوئی سڑک, ہر سڑک جو ہے وہ اکھڑی ہوئی ہے. فیروز پور روڈ ہے سارا اکھڑا ہوا ہے جی, وہاں ٹریفک ہی جیم ہو جاتی ہے. اب اس پیٹرول کو دیکھا جائے کہ اس جیم ہونے کی وجہ سے جتنا پیٹرول ضائع ہو رہا ہے, آپ فیروز پور روڈ پہ جو کلمہ چوک کا پل کراس کرنے سے پہلے جتنے وہ وہاں کے سڑک کو پنکچر لگانے کے لیے جتنی وہ سڑک کو کاٹا گیا ہے, اس کی صرف فیولنگ کا آئیڈیا لگائیں کہ وہاں ٹریفک سلو ہونے کی وجہ سے کتنا عوام کا ریونیو اور کتنا لاس ہو رہا ہے, اور کتنا ٹریفک کا ضیاع وہ پھنسنے سے کتنا پیٹرول کا ضیاع ہو رہا ہے. تو جناب یہ گزارش ہے کہ ایسے معاملات تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہیں کہ جہاں سے ریونیو بچا سکتے ہیں وہاں بچائیں, عوام کو جو ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں, اور ہمارے لائر حضرات کو, ہمارے تاجر حضرات کو, ظاہر ہے سب کے سب اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ہمارے ملک کو ترقی ملے اور کسی نہ کسی طرح معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں ٹیکس کلیکٹر کے درمیان اور ٹیکس پیئر کے درمیان. تو اس بات کو مد نظر رکھا جائے بجٹ کی تجاویز میں کہ اس کو کم سے کم ٹیکس میں ہو اور نیٹ کو بڑھایا جائے, اور وہاں بھی بجائے ایسے کہ خوف کی سچویشن ہوتی ہے جب ان کی گاڑیاں جاتی ہیں پنجاب ریونیو اتھارٹی کی, تو جناب پولیس بھی ہوتی ہے, کہتے ہیں جی ہم سیل کر دیں گے, آپ کو نوٹسز بھیجے, آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں. بھئی ایک جا کے ان کو پہلے ایک آگاہی کی مہم تو ہو. ایک بندہ ہے جو بیچارہ بال کاٹ رہا ہے, اس نے سیلون بنا لیا, ظاہر اس کی سروسز ٹیکسیبل ہے, تو اس کو سمجھایا جائے بھائی دیکھیں آپ ایسے کریں, آپ ایسے بنائیں, آپ کا میکینزم یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ آپ کا ریونیو گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو وہ کیوں نہیں ٹیکس پے کرے گا جب وہ بجلی کے, پانی کے, گیس کے سارے اخراجات, ایون کہ آپ دیکھیں گے یہ سیلون جو عورتوں میں تھا اب اس نے بڑے بڑے سیلون مردوں کے بن گئے ہیں, اور کہ وہ جو ہے نا جی اتنے بڑے بڑے سیلون ہے کہ حیران ہیں لوگ کہ مردوں کے لیے بھی معاملات اتنے بڑے ہو گئے جیسے خواتین کے لیے ہوتے تھے, اور وہاں بھی 2-2 4-4 گھنٹے میں ہیئر کٹنگ ہوتی ہے. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان کو بھی رجسٹر کرنے کے لیے ان کی آگاہی کی مہم ہو, اور ایسی چھوٹی چھوٹی سروسز والی شاپ جیسے وہ جو ہے ان کو بھی اس باتوں کو بتایا جائے کہ آپ بھی, جیسے کہ دیکھیں ڈیم کی ایک مہم چلی اجتماعی طور پہ, اس کا کیا بنا وہ تو سب کے سامنے ہے, لیکن اس آگاہی مہم میں ایک چھوٹا سا ریڈی والا تھا جو گدا ریڈی پہ فروٹ بیچتا تھا, تو اس سے ہماری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جناب میں نے بھی 5,000 روپے ڈیم میں جمع کرائے ہیں.
تو ہم نے اسے کہا کہ بھائی دیکھو اپنا انجام تو دیکھو، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میں جب جو مہم چلی کہ میرے ملک کا پانی ختم ہو رہا ہے تو میں نے خود اپنی جیب سے 5,000 جمع کرائے. تو آیا کہ وہ ٹیکس 100 200 1000 500 مہینے کا ٹیکس نہیں دے سکتا؟ گورنمنٹ اسے ٹیکس پراپر کلیکٹ نہیں کر سکتی. ظاہر ہے وہ لگاتا ہے، اس کا کارڈ بنے، اس کا سسٹم بنے تو، اور اس کو پتہ چلو ہو کہ یہ مجھے کارڈ بننے کے بعد مجھے کیا ہوگا، میرے لیے کیا فیسیلیٹیشن ہے کہ میرے بچوں کا وہ جو ہے ایجوکیشن میں ہیلپ آؤٹ ہوگی، علاج میں ہیلپ آؤٹ ہوگا، میرے بچوں کو فارن اسٹڈیز میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو ایسی اسکیمیں جناب چلانی چاہیے، اور پنجاب ریونیو اتھارٹی والے ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی تو ان کی ہیلپ لائن پہ فون کرے تو ہیلپ لائن ہی جواب دے دیتی ہے، 4 گھنٹے فون کرنے کے بعد ایک دفعہ کوئی اٹھا لیتا ہے. پھر دیکھیں پاسورڈ چینج کرنا ہو، ای میل چینج کرنا ہو، اتنا مشکل پروسیجر ہے کہ جیسے آپ نے پاسپورٹ کا حصول کرنا ہے. دیکھیں ایف بی آر نے اپنے پورٹل بنایا ہوا ہے، اس نے بڑی فیسیلیٹیشن دی ہوئی ہیں. تو پنجاب ریونیو اتھارٹی والوں کو بھی چاہیے کہ اس فیسیلیٹیشن سے جیسے انہوں نے دی ہے کہ آپ اس سسٹم کو حل کروائیں، بجائے کہ 4 دفعہ ان کو اپلیکیشن دینے کے بعد پاسورڈ چینج نہیں ہوتا. اور وہاں جو عملہ ہے وہ ایسا خوش اخلاق ہو، وہاں تو جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس مصیبت میں آ گئے ہیں. وہاں بڑے مسائل ہیں، اگر آپ ایک بندہ وزٹ کر کے دیکھے تو ہماری گزارش ہے کہ صحافی حضرات بھی وہاں دیکھیں وہاں کیسے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اور وہاں کیسے کام ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آفیسز کا ماحول بہتر کیا جائے. ایسے وہ لوگ ہمارے دوست ہیں، بجائے دوست بن کے ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے، ہم تو ان سے زبردستی ٹیکس کلیکٹ کروا رہے ہیں. تو آپ کے چینل کے تھرو ہماری درخواست ہے آپ سے کہ اس بات کو ایوان تک جانا چاہیے، اور وہاں ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ سوچ بچار کرنی چاہیے کہ ہم کیسے عوام کا بھلا کر سکتے ہیں.